अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि साहब मौलवी के पैसे तो बड़ी बरकत है, मौलवी बेचारा बड़ी कम तनख्वाह में गुजारा कर लेता है। भाई बरकत के नफ्स को बदनाम न कीजिए। 5-6 हजार की मामूली सी तनख्वाह पर न जाने कितनी मस्जिदों के इमाम आज अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं। उम्मत को और उम्मत के सरमायादारों को, उम्मत के मालदारों को, उम्मत के खुशहाल लोगों को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी शादियों पर, अपनी पार्टियों पर, अपनी फजूल खर्चियों पर हम लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। और उम्मत के ये इम्मा, मसाजिद के ये इम्मा जो हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी, उनकी तनख्वाही के बेचारे अगर उनके ऊपर कोई बीमारी आ जाए, उनके बच्चे बीमार हो जाए तो ढंग का इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं, अपने बच्चों को ढंग की तालीम देने के लिए उनके पास इंतजाम नहीं, तो उनकी कम तनख्वाहें और माशी एतबार से उनकी पसमानदगी ये इल्म और फतवा का सबसे बड़ा मसला है मेरे भाइयों। इसको हमें और आपको हल करने की जरूरत है। और यही वजह है कि इस वक्त हमारे मदारिस से जो तलबा फारिग हो रहे हैं वो मस्जिद के इमाम बनना नहीं चाहते। हमारे पास मुल्क के पूरे भर से फोन आते हैं, मौलाना हमारी मस्जिद के लिए कोई ढंग का इमाम बता दो, ढंग का इमाम बता दो, हम अच्छी तनख्वाह देने को तैयार हैं, मगर बासलाहियत जो फारिगीन हैं जिनके पास अच्छा बोलने की, अच्छा लिखने की सलाहियत है, वो नहीं होना चाहते इस्लाम, वो नहीं चाहते लोगों को दिया गया कि आज मस्जिद की इमामत और मिंबर की किताबत को लोग कबूल नहीं करते। ये सबसे बड़ा मसला है मेरे भाइयों। हमें अपने अइम्मा और अपने फतवा की माशी हालत को सुधारने की जरूरत है। हमारे समाज में एक मीडियम जो एक मेयार जिंदगी, नजरी के बहुत हाई पर एक मीडियम जो मेयार जिंदगी है कि हमारी मस्जिद के इमाम को उस मेयार जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। जो हम औसत चीजें खाते हैं, औसत चीजें पहनते हैं और एवरेज जो जिंदगी का मेयार है क्या हमारे अइम्मा को वो मेयार जिंदगी अपनाने का भी हक हासिल है। ये पहला मसला है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। दूसरा बड़ा मसला, अक्सर मसाजिद में अइम्मा के लिए और खुतबा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं, अपनी फैमिली और अपने परिवार के साथ रहने का हक रखते हैं कि हमारी मसाजिद के अइम्मा और हमारे खुतबा क्या इनका हक नहीं है कि अपने परिवार और अपनी फैमिली के साथ रहे। ये बिल्कुल लाजमी तौर पर और वजूदी तौर पर जब भी आप मस्जिद कायम करें, मस्जिद के इमाम के लिए ऐसे कमरे का इंतजाम करें जहाँ वो आसानी अपनी फैमिली के साथ रह सके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बहुत सारे इलाकों में इस मुहिम पर काम शुरू हो चुका है और अब जो मसाजिद बन रही है उसमें इस चीज का लिहाज रखा जा रहा है। जहाँ ये चीज न हो वहाँ लाजमी तौर पर अपने इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम है। इसका एक पहलू और कि एक शख्स अपनी फैमिली से 2-4 दिन दूर रहे कोई मसला नहीं। आप मस्जिद के इमाम को बरसहा बरस तक और महीनों तक उसको फैमिली से दूर रखने, अपने गांव में अपनी मस्जिद में उसको अपने बीवी बच्चों के पास जाने नहीं देते, इस चीज के बड़े खतरनाक नतीजे वो इमाम मस्जिद बहुत सारे फिक्रों का शिकार भी होता है, हो रहा है। हम बता इस तरीके की खबरें सुनते कि फला मस्जिद के इमाम ने ये गैर अखलाकी हरकत कर दी, फला मस्जिद के इमाम ने फला खातून के साथ ये मामला कर दिया। इन मामलात की जड़ में ये चीज भी है कि हमने उन अइम्मा को और खुतबा को उनकी फैमिली से दूर रखा है। और जाहिर है एक इंसान की जो जरूरियात है अगर उनको उनके जायज रास्तों को बंद किया जाए तो हराम रास्ते ऑटोमेटिक खुले लगते हैं। तो ये तमाम फिक्रे भी इस चीज से जन्म ले रहे हैं। हमें अपने अइम्मा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम हर हाल में करना चाहिए। एक और मसला है, हम ये चाहते हैं साहब हमारी मस्जिद का इमाम लेटेस्ट मौज़ूआत पर तकरीर करे, उम्मत के मसाइल पर गहरी नजर रखे, उसकी तकरीर बड़ी मुबल्लग हो, उसका खुदा हालात की अक्कासी करता हो। तो भाई साहब आपने उसको फैसिलिटीज क्या दी? अक्सर अइम्मा को मुताले के लिए जो जरूरी किताबें हैं वो किताबें भी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। अइम्मा और खुतबा को अगर आप एक मियारी खतीब आप अपनी मस्जिद में चाहते हैं, आप ये चाहते हैं आपकी मस्जिद का इमाम जब तकरीर करे मुबल्लग तकरीर करे, हालात के मुताबिक तकरीर करे, तो आप उसको किताबें फराहम कीजिए।
اس کو احادیث کی شروحات لا کے دیجیے, اس کو تفسیر کی کتابیں لا کے دیجیے, اس کو مختلف موضوعات پر جو کتابیں وہ طلب کرے وہ کتابیں مہیا کیجیے. اور یہ چیز اس کا تعلق بجٹ سے, مسجد کی کمیٹی جیسے مسجد کے تمام ضروریات کے لیے بجٹ رکھتی ہے اور بجٹ نکالتی ہے, اس چیز کو بھی اپنے بجٹ کا حصہ بنایا جائے اور ایک چھوٹی موٹی اسی صحیح ایک لائبریری قائم کی جائے جو امام کے مطالعے کے لیے خاص. اور آج کے دور میں بہت سارے علماء الحمدللہ ٹیکنالوجی کے میدان کے بھی ماہر, وہ لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے بھی لکھنے پڑھنے کا کام تو وہ بھی کرتے ہیں, تو وہ اور آسان کام ہے. ایک ڈھنگ کا لیپ ٹاپ اور ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن اگر مہیا کر دیا جائے تو ائمہ مساجد کے مطالعے کے لیے اور ان کی تقاریر کی تیاری کے لیے بڑی آسانی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بڑا مسئلہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں, وہ کمیٹیاں بسا اوقات ائمہ کا استحصال کرتی ہیں, انہیں پریشان کرتی ہیں, انہیں ضروری چیزوں کے لیے چھٹیاں نہیں دیتی ہیں, ذرا ذرا سی باتوں پر ان کی تنخواہیں کاٹتی ہیں اور کبھی کبھی ان کی تنخواہوں میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے. جبکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مساجد کی ائمہ اور خطبہ ایک تو بڑی محدود آمدنی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اسی آمدنی کے اوپر ان کا انحصار ہے. اگر ہم نے وقت پر ان کو تنخواہ نہ دی تو بہت سارے مسائل میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود بہت ساری مساجد کی کمیٹیاں ان ائمہ کا استحصال کرتی ہیں. کہیں کہیں تو اتنی سختی ہے کہ صاحب آپ ہماری مسجد کے امام ہیں تو آپ کہیں پڑھا نہیں سکتے. وہ بیچارہ اگر سوچے کہ ہم سائڈ سے کچھ انکم کر لیں, کچھ اپنے معیار زندگی کو اور بہتر کر لیں, کچھ ہماری آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں, مسجد کی کمیٹی الاؤ نہیں کرتی. ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے آپ, کسی مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے آپ, معمولی تنخواہ اور سختیاں اتنی کہ شاید کسی گورنمنٹ سرونٹ کے اوپر اتنی سختیاں نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے ذمہ دار عام طور سے کوئی سرمایہ دار ہوتے ہیں, کوئی گاؤں کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, شہر کے وطندار لوگ ہوتے ہیں, وہ تعلیمی اعتبار سے بڑے لائق فائق لوگ نہیں ہوتے. وہ اس امام پر روک ڈالتے ہیں جس نے 10-12 سال مدرسے میں زندگی گزاری, جس نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے, جو علم میں صلاحیت میں ان جاہل کمیٹی کے ذمہ داروں سے کہیں زیادہ آگے. اور یہ سیٹ لوگ, یہ ذمہ دار لوگ اس کے اوپر روک چھاپتے ہیں, اسے غلام بنا کے رکھتے ہیں, اسے بدتمیزی اور بےہودہ پن سے اسے دخالت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا استحصال ہے جس پر آج ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور ائمہ مساجد کو ان کا حق دلانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کہیں اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے, کوئی اجلاس ہوتا ہے اور اس میں باہر کے علماء آتے ہیں, تو ہم یہ منظر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے علماء کی تو ماشاءاللہ بڑی پذیرائی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن جو اس محلے کا, اس علاقے کا جو امام ہے اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے, اس کی بڑی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. جو بیچارہ سال بھر آپ کی مسجد میں خطبہ دے رہا ہے, آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں پروگرام ہوا, آپ اس اسٹیج پر اسے 5-10 منٹ بولنے کا بھی حقدار نہیں سمجھتے. کیا یہ ظلم نہیں ہے میرے بھائی؟ اس امام مسجد کی حوصلہ شکنی کرنا, اس کے حوصلے کو توڑنا, اسے نیچا دکھانا اور باہر سے آنے والے مہمانوں کے سامنے اس کو کوئی وقت نہ دینا, تو یہ ظلم نہیں ہے. اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ائمہ مساجد کے ساتھ یہ ظلم بھی ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے, کوئی تقریب ہوتی ہے, تو ہم اس تقریب میں, اس شادی بیاہ میں, اس دعوت میں ہم تمام لوگوں کو شریک کرتے ہیں. امام صاحب کو ہم تک بلاتے ہیں جب ہمیں نکاح پڑھواتے ہیں. امام آپ کے معاشرے کا ایک اہم فرد ہے, اپنے خوشی اور غم میں آپ شریک کریں اسے. اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ صرف ایک کھانا پوری نہ کرے, اسے یہ احساس ہو میں تنخواہ پڑھاؤں 5 ٹائم کی نماز, وہ اس سماج کا ایک حصہ بنے, اس سماج کے سکھ کا ایک حصہ بنے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رہتے تھے میرے بھائی؟ اگر کبھی کوئی صحابی مسجد میں نظر نہ آتا, اللہ کے نبی اس کا حال دریافت کرتے. اگر معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہے, اللہ کے پیارے حبیب اس کی بیمارداری کے لیے جاتے. آپ لوگوں کے حالات پر نظر رکھتے. تو ایک امام مسجد کو اور ایک خطیب منبر کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کی زمین کے مسائل سے جڑے, لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو, اور لوگ بھی اسے اپنے گھر کا اور اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھیں.
اسی طریقے سے ائمہ اور خطبہ کے مسائل میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہر اور علاقے کے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، جبکہ آج بہت آسان ہے، آج واٹس ایپ پر کوئی گروپ بنایا جا سکتا ہے، آج ٹیلی گرام پر کوئی چینل بنایا جا سکتا ہے جس میں مان لیجیے ارریہ کا علاقہ ہے، کٹیہار کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے، پورے علاقے کے جو ائمہ ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم، ایک گروپ ہے جس میں تمام مساجد کے ائمہ اور خطبہ جڑے، اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی امام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے سے سب کو واقفیت ہو جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا تعارف بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک موضوع پر تمام مساجد کو خطبہ دینے کی ضرورت، کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو بڑا حساس موضوع ہوتا ہے، اگر اس طریقے کا متحدہ پلیٹ فارم ہو تو تمام ائمہ اس ایک موضوع پر بیک وقت خطاب کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کا ایک متحدہ پلیٹ فارم بھی ائمہ کا ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ائمہ اور خطبہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ ان کو اپنے سے بڑی مخلوق کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر کسی دن ایسا ہوا کہ امام صاحب کی فجر کی نماز میں نیند نہ کھل سکی تو مسجد کا ہر آدمی ان سے محاسبہ کرنے لگتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سوئے رہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی حضرت سے مارکیٹ گئے اور ایک وقت کی نماز وہ وقت پر حاصل نہ ہو پائے، کسی اور کو نماز پڑھانا پڑ گیا۔ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے امام کی جس قدر گرفت کی جاتی ہے، جس قدر حساب کیا جاتا ہے، یہ بڑا ہی مضبوط طریقہ ہے میرے بھائی۔ ہمیں ائمہ کی ضروریات اور ان کے بشری تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض ائمہ ساری زندگی مسجد میں امامت کراتے ہیں اور عمر کے جب اس مرحلے میں پہنچتے ہیں جب بدن کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوا علاج کے لیے وہ لوگوں کے در در جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا نظام بھی بنانا پڑے گا، ایک گورنمنٹ نوکری کرنے والا، سرکاری نوکری کرنے والا جب ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کے بعد، اس کے لیے پینشن کا انتظام ہے، اس کے مستقبل کے لیے سہارا ہے۔ وہ امام مسجد جس نے ساری زندگی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، آپ کو ممبر سے تقریریں کر کے آپ کے معاشرے کی اصلاح کی اور آپ کو نماز پڑھاتا رہا، آج عمر کی جب اس مرحلے پر ہے، جب وہ کمزور ہو چکا ہے، ریٹائر ہو چکا ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ بیچارہ نان شبینہ کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، دوا علاج کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، لوگوں سے مدد مانگتا پھرے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اس معاشرے میں ائمہ کو دیکھا، جن کی جوان لڑکیاں ہیں، ان کی شادیوں کے لیے لوگوں کو بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ کے سامنے میرے پاس آئے، مولانا میری 3 بیٹیاں ہیں، غریب آدمی ہوں، مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، رمضان میں میں حافظ نہیں، 3-4 پارے یاد ہیں، میں رمضان میں تراویح بھی پڑھاتا ہوں۔ اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ نہیں ہم حافظ کو لائیں گے، آپ حافظ نہیں ہیں، اب حافظ کو لا کے تراویح پڑھائیں گے اور رمضان میں اس امام صاحب کو بیچارے کو جو ہدیہ وغیرہ ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ وہ درد انہوں نے آ کے مجھے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ائمہ اور اپنے خطبہ کی ایسے معاشی اعتراض سے اتنا فارغ کر دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ یہ چند مسائل اور اس کے تعلق سے چند دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے ائمہ اور خطبہ کا احترام کرنے اور اس کا حق انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علماء سے جڑنے کی، علماء حق سے جڑنے کی اور ان کی صحیح تعظیم و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔